डॉक्टर वारिस मजहरी साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा इस्लामिक स्टडीज जामिया हमदर्द नई दिल्ली में। मैं डॉक्टर साहब से निहायत अदब के साथ गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। आपका मौजू है नबवी दरसगाह का तसव्वुर असर हाजिर में। डॉक्टर वारिस मजहरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों का कि उन्होंने इस इंतहाई अहम प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। मैं दिल से इसके लिए आप तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूं और इसी के साथ साथ मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने एक निहायत अहम मौजू पर लोगों को असाब इल्म फ़िक्र को जमा किया और ये इल्मी नशिस्त आपने मुनाकिद की, इसका सिलसिला मुनाकिद किया। मुझे जो उन्वान आप लोगों ने दिया है, जैसा कि बताया गया, नबवी दरसगाह का तसव्वुर असर हाजिर में, और इसके लिए मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात आपके सामने रख दूं इंशाअल्लाह ताला। अगरचे मेरा ये एहसास है कि ये मौजू जो दिया गया है वो काफ़ी वसी और बहुत ही फैला हुआ है और इस तरह से उसके इतने पहलू हैं कि इन तमाम का अहाता करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो चंद बुनियादी पहलू हैं, जो बुनियादी निकात हैं, वो आपके सामने आ जाएं। इसी के साथ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप या कोई भी हमारे नुक्ते नज़र से मुत्तफ़िक़ हो। हमारी जो इल्मी और फ़िक्री रिवायत रही है उसका एक बहुत ही ज़रूरी पहलू ये है कि उसमें बहस व मुबाहिसा चलता रहा है, इख्तिलाफ और इत्तेहाद दोनों साथ साथ चलते रहे हैं। इस लिहाज से नुकाते नज़र का इख्तिलाफ हमारी इल्मी और फ़िक्री रिवायत को मज़ीद मुस्तहकम करता है और इसकी हमारी एक शानदार रिवायत रही है और वो उस शानदार रिवायत की तश्कील में, उसके इस्तेहकाम में ख़ुद मदारिस, अहले मदारिस ने बहुत ही गिरामाया, बहुत ही अहम रोल अदा किया है। मेरी जो गुफ्तगू है उसके बुनियादी 4 निकात हैं। पहला जो पहलू है वो है दीनी मदारिस की रिवायत। दूसरा, दीनी मदारिस के मकासिद और उनका मुतवक्किल किरदार। और तीसरा पहलू या नुक्ता है दीनी मदारिस को दरपेश मुश्किलात। और चौथा, दीनी मदारिस का मुस्तक़बिल। ये मुझे जो मौजू दिया गया है उसके बुनियादी पहलुओं का अहाता करने के लिए मैंने ये 4 बुनियादी पहलू मुंतखब किए हैं जिन पर मुझे गुफ्तगू करनी है। जो पहला नुक्ता या पहलू है दीनी मदारिस की रिवायत, हम ये देखते हैं कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में न सिर्फ एक रूहानी और अखलाकी तहरीक के तौर पे सामने आया, बल्कि हकीकत में वो एक इल्मी फ़िक्री तहरीक भी थी और इसीलिए उसने नए अफकार पैदा किए, नए नज़र और जो पुराने नज़रियात थे उनको मुस्तरद किया और इस तरह से एक नए नज़रिए की, नई फ़िक्र की, नए वर्ल्ड व्यू की उसने तश्कील की। इस तरह से ये फ़िक्र, ये तहरीक आगे बढ़ी और जो हमारी मदारिस की जो रिवायत है, उस मदारिस की रिवायत ने उसको आगे बढ़ाया, मजबूत किया, उसकी मजबूत सतह पर नुमाइंदगी की। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी जो तहज़ीब, जो ज़र्री तहज़ीब हमारी जो बनी, उसमें मदारिस का, उस मदारिस की रिवायत का गैर मामूली किरदार रहा है। और हमारे सामने ये बात रहनी चाहिए
کہ دراصل یہ اسی روایت اور اسی تحریک کی دین ہے کہ اس نے موجودہ تہذیب کو روشنی عطا کی، اس کی جو بنیادی اساسات ہیں گویا جو اس کو اس میں بنیادی عنصر کا کام کیا۔ میرا اشارہ جو مغربی تہذیب اور یورپ کی تہذیب سے ہے کہ اس کے جو تشکیل علمی اور فکری ہوئی، اس میں خود اس نے اسلامی روایت سے استفادہ کیا، اور اس کا تعلق براہ راست ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس علمی اور فکری روایت سے ہے، کیونکہ یہ مدارس ہی تھے اور یہ وہی روایت تھی جنہوں نے دنیا کا جو علمی اور فکری اثاثہ تھا اس کو محفوظ رکھا، اس کو آگے بڑھایا، اور پھر وہ اس کی منتقلی عمل میں آئی اور اس نے دوسری زبانوں میں اور اس نے دوسری تہذیبوں کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا۔ تو اس طرح سے یہ مدارس کی جو ہماری جو روایت رہی ہے وہ بہت ہی محیط، بہت ہی جامع رہی ہے، اور اس نے جس کو ہم اپنی تہذیب یا تمدن کی کہتے ہیں، اس کی تشکیل میں بہت ہی بنیادی، بہت ہی تعمیری اور کنسٹرکٹیو رول ادا کیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا جو ہم اس سے آگے دیکھیں کہ یہ مدارس کی جو تحریک آگے بڑھی اور جو مدینے سے پھیلتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی بغداد اور قاہرہ اور اس طرح سے دوسرے اس میں پہنچی، اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ یہ تھے کہ بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی جن سے آپ واقف ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ بیک وقت ایک درسگاہ سے ایک جامعہ سے مختلف صلاحیتوں کے افراد پیدا ہوتے تھے۔ ایسی صلاحیتوں کے افراد پیدا ہوتے تھے جس کی ایک مثال آپ کے سامنے اگر ہو تو بس کافی ہے کہ ابن رشد بدایت المجتہد جیسی خالص فقہی کتاب کے بھی مؤلف ہیں، اور ایک بہت بڑے فلسفی کی حیثیت سے فصل المقال، الکشف عن مناہج الادلہ، یعنی اس طرح کی فلسفیانی کتابیں بھی انہوں نے لکھی کہ یورپ میں جو روشن خیالی کی تحریک پیدا ہوئی اس میں یہ ابن رشد ہیں کہ جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ آج جو ہے ہمارا جو مدارس کا متوقع کردار ہے، ہم دوسرے پہلو پہ جاتے ہیں، جو متوقع کردار ہے وہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے یا کیا ہونے چاہیے، ہم اس کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مدارس کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اسلامی فکر و ثقافت کی حفاظت کریں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کی روایت نے اسلام کے متوارث فکری ڈھانچے کو محفوظ رکھنے اور اس کی تشکیل میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے مدارس کا کہ اس پورے ڈھانچے کو اس نے اس طرح سے محفوظ رکھا اور آگے کی نسلوں تک پہنچایا۔ مدارس کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دین کی تعبیر، تشکیل اور تجدید کا فریضہ انجام دے، جس کی بار بار تاکید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ یہ مدارس اور مدارس کے فضلاء ہیں جن کا یہ کام ہے کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق اور جو جغرافیائی جو شکلیں بدلتی رہتی ہیں، جو زمانی تغیرات اور تمدنی ڈیولپمنٹ کے ارتقاء کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو ماحول بنتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ دین کی تعبیر کریں، اس کی تشکیل کریں، اس کی تجدید کریں۔ یہ کام مدارس کے مقاصد میں بنیادی طور پہ شامل ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی شامل ہے کہ اسلام اور اسلامی فکر پہ جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، جو تنقیدیں ہوتی ہیں، ان کا جواب دیا جائے، اسلامی فکر کی اس سطح پہ مضبوط سطح پہ نمائندگی کی جائے، اور اسی طرح سے یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے کہ تمدن کی تشکیل اور تعمیر میں وہ رہنمایانہ کردار ادا کرے اور اپنا حصہ ادا کرے۔ اب اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مدارس نے اپنے ماضی کی روایت میں جس طرح سے اپنا فریضہ انجام دیا، آج کے موجودہ، کیونکہ ہمارا موضوع عصر حاضر میں مدارس کے کردار کو طے کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مدارس اپنے ان مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہیں، کس حد تک کامیاب
نہیں ہے۔ بلا شبہ مدارس اسلام کے متوارث فکری ڈھانچے کو محفوظ کر کے آگے بڑھانے میں کامیاب ہیں۔ اسلام کی صحیح شکل، اسلامی فکر کی صحیح شکل ہم تک پہنچی ہے اور موجود ہے، اس میں کوئی کم و بیش نہیں۔ ایک مضبوط شکل میں پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اسلامی فکر اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے، یہ دیکھیں کہ اب جو زمانے کے تقاضے کے مطابق جو اسلامی فکر کو مختلف طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، اس کی بنیاد پہ جو نئے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے میں مدارس اور فضلائے مدارس کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ کس حد تک کامیاب ہیں۔ صورتحال یہ بنی ہے کہ پچھلے 200-300 سالوں کے درمیان جو مغربی تہذیب آئی، جس کا تذکرہ ہمارے سابق مقالہ نگار نے جس کی طرف اشارہ کیا، جو استعمار آیا، اس نے بالکل ہی ہماری جو فکری ادارے تھے اور جو روایت تھی، اس نے توڑ دیا، ایک طرح کا بریک اپ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو یورپ میں، مغرب میں جو علم کے اور فکر کے میدان میں نئی نئی ترقیات ہوئیں، اکتشافات ہوئے، اس سے ہماری اسلامی دنیا بہت زیادہ غافل رہی اور اس کے نتیجے میں ایک فکری خلا اور فکری گیپ پیدا ہو گیا۔ نتیجہ کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سماجی علوم ہیں، جو سائنسی علوم ہیں، جو فلسفہ ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کے راستے سے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے اسلامی فکر کو جو چیلنجز سامنے آتے ہیں جن کے حوالے سے، یہی علوم ہے، یہ سماجی علوم ہیں، نفسیات ہیں، سیاسیات ہیں، اور اسی طرح سے فلسفہ ہے، سماجیات ہیں۔ یہ وہ علوم ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے لیے ہماری تمدنی، ہماری سماجی زندگی کو طے کرنے میں بہت ہی بنیادی رول ادا کرتے ہیں، اور یہی راستے سے اسلام اور اسلامی فکر پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے مدارس کا موجودہ فکری نظام ہے، جو نصاب ہے، جو پورا ڈھانچہ ہے، وہ اس کے لیے کس حد تک اہل ہے۔ کیا ہمارے یہاں سے اس طرح کے افراد پیدا ہو رہے ہیں، ایسے فضلہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو سائنس اور فلسفے کے حوالے سے یا اسلام یا اس طرح کے سماجی علوم کے حوالے سے جو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو کا جواب دینے کی اپنے اندر اہلیت رکھتے ہوں۔ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ جو سوالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کو سمجھنے کی بھی صلاحیت غالب تعداد میں فضلائے مدارس کے اندر نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو الغضب الفکری کہتے ہیں، یعنی فکر کے میدان کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کے بڑے بڑے سوالات کیا ہیں جو ہمارے اسلامک ورلڈ ویو کو چیلنج کرتے ہیں، نئی سائنسی دریافت نے، نئے فلسفے کے اٹھان نے، نئے رجحانات نے کیا کیا مسائل پیدا کیے ہیں۔ کچھ اشارہ سر سید احمد خان نے اپنے وقت میں کیا تھا، لیکن یہ کوئی 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اب زمانہ اور آگے بڑھا ہے اور اس قدر نئی دریافتیں اور نئے چیلنجز اس کے ساتھ ساتھ سامنے آئے ہیں، جن کا صحیح طرح سے ادراک بھی ہماری آج کی موجودہ مدارس کی نسلوں کو نہیں ہو پا رہا ہے، کجا کہ یہ توقع کی جائے کہ وہ ان سوالات کا صحیح طرح سے وہ جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ احساس ہے، یعنی ایک لفظ میں کہا جائے تو اس حوالے سے کہ آج جس علم کلام کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پہ ہم آج مذہب کی حقیقت کو سامنے رکھ سکیں اور اپنے جو مابعد الطبیعاتی یا میٹافزیکل جو ہماری آئیڈیولوجیز ہیں، جو نظریات ہیں، ان کو مضبوط سطح پہ آگے بڑھا سکیں، جہاں پہ مغربی فکر کنٹراڈکشن دکھا رہی ہے اس کا جواب دے سکیں، وہ چیزیں ہمارے یہاں ہمارے فضلہ کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، ہمارے جو سابقہ جو مقالہ نگار مقرر تھے، انہوں نے بتایا، انہی کی روشنی میں بتاتا ہوں، اسلام ایک نظام حیات ہے اور بلا شبہ نظام حیات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ اس کے تحت ہم یہ دیکھیں کہ نظام حیات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں
وہ محیط ہیں معاشیات پہ، سماجیات پہ، سیاست پہ، اخلاقیات پہ، ان تمام چیزوں پہ۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آج جو معاشی نظام جس طرح سے بالکل پچھلے 200-300 سالوں میں تبدیل ہو چکا، سیاسی نظام میں جو زبردست قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، جو نئے سماجی فلسفے بنے، اور اس نے بالکل ایک انسان کی شخصیت کے بارے میں اور سماج کے بارے میں، تمدن کے بارے میں جو نئے نئے نظریات پیدا کیے، جو تمام اسلام اور اسلامی فکر کے ہدایت کے دائرے میں ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ان تقاضوں کو ان معاشیات اور فلسفے اور سماجیات کے حوالے سے مدارس کے فضلا سمجھ پا رہے ہیں، اور کیا ان کی نمائندگی اور کیا ان کی رہنمائی ان تمام حلقوں میں پائی جاتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ وہ آج کے نظام کو صحیح طرح سے ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری بنیادی نقائص ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ سماجی علوم کو بالکل ہی ہمارے مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا۔ سعید احمد اکبر آبادی جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے فاضلین میں سے ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک خاص ماحول میں رہنے کی وجہ سے اور ان سماجی علوم سے بالکلیہ ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے مدارس کے فضلہ، ہماری مدارس کی نئی نسل اس طرح کی قائدانہ کردار ادا کرنے کی اپنے اندر اہلیت نہیں پاتی۔ یہ بات تو انہوں نے 50 سال پہلے کہی ہوگی، لیکن آج کی جو ڈاکٹر صاحب مخل ہونے کے لیے معذرت چاہتے ہیں، ٹائم کا تھوڑا خیال رکھیں اس کے ساتھ۔ اچھا، تو بس میں پھر 2-2.5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ 2-2.5 منٹ ہے یا اور اس سے بھی کم کرنا ہے؟ جی نہیں، کر لیں تم، ٹھیک ہے۔ آپ نے موضوع بہت وسیع ترین دے دیا ہے اور بہت ہی دلچسپ بھی، تو اس لیے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ کس حد تک اس کی کفالت کرتا ہے اور کس حد تک اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نصاب میں اس حوالے سے کچھ تغیرات کی اور کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ نصاب کی جو بنیادی اسپرٹ ہے وہ اپنی جگہ بالکل برقرار رہنی چاہیے اور رہے گی، لیکن اس کے خط و خال میں کچھ تغیرات اور کچھ تبدیلیاں اتنی ناگزیر ہیں، اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں زبان کو بالکل اہمیت نہیں دی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم بر صغیر کی بات کریں تو اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں سے واقف نہیں ہوتے کہ ہم دنیا کو سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ مدارس کے نصاب میں معاشیات کو بالکل اہمیت نہیں دی گئی ہے، معاش کو بالکل اہمیت نہیں دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مدارس سے جس طرح سے رشتہ قائم ہونا چاہیے تھا اس طرح سے رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ جو باصلاحیت فضلہ ہیں وہ وہاں سے نکل کر کے دوسرے راستوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے مدارس میں زیادہ بڑی تعداد اب ایسے لوگوں کی آ رہی ہے، اکثریت ایسے خاندانوں سے آ رہی ہے جن کے ہاں معاشی مسائل ہیں، یعنی اچھے خاندانوں کے لوگوں کا آنا، مدارس کا رخ کرنا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرح سے مدارس کی نمائندگی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ مدارس کی صورتحال ہے کہ ہمیں جب تک کچھ بنیادی سطح پہ کچھ تغیرات اور اصلاحات عمل میں نہ لائی جائیں، جب تک مدارس کو کردار کو فعال اور نتیجہ خیز اور زمانے کے مطابق نہیں بنایا جا سکتا۔ جو آخری چیز ہے، اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ جو دینی مدارس کا جو مستقبل ہے اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ زمانہ جس طرح سے کروٹیں لے رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ تغیر پذیر ہے، اس کے آئینے میں آگے کی تصویر ہمیں دیکھنی چاہیے۔ آگے کی تصویر یہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مدارس کی نمائندگی محدود سے محدود تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور چلی جائے گی۔ اس کی پیشن گوئی کی تھی مولانا مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب ہندوستانی مدارس کا نصاب و نظام میں تعلیم۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ایک ثنویت یا ایک جو ڈیویلٹی پیدا ہو گئی ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے نام پہ، وہ ایک مسٹر اور ملا کی کشمکش پیدا کر دے گی،
اور ایک طرح کا جو ہے سیکولرائزیشن، ایک طرح کا سیکولرزم پیدا ہو جائے گا کہ ایک طبقہ جو دیندار ہو اور دوسرا طبقہ بالکل ہی دنیا دار ہو، اور ان دونوں میں ایک کنفلکٹ اور کشمکش پیدا ہوگی، ایک طرح کا سماج دو لخت ہو کر کے رہ جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے طبقے والے جو ہیں ایک دوسرے سے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ وحدت نظام تعلیم ہو، مولانا گیلانی کے بقول۔ آپ جو بھی اس پہ اعتراضات کریں کہ وحدت نظام تعلیم ممکن نہیں ہے، لیکن جو ایک کھائی اور ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کے نام پہ، اس کو کم کرنا وقت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ یہ ضروری نہیں، قطعاً نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ انجینئرنگ کی، میڈیکل کی، سائنس کی تعلیم دی جائے، لیکن کم از کم اتنی تعلیم ضرور دی جانی چاہیے کہ وہ سماجی تقاضوں کو سمجھ سکے، اور جو دنیا میں اور جو تمدنی رول ادا کرنا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھ سکے، اور اس کے اندر اس کی اہلیت پیدا ہو سکے، اور اس سے زیادہ اور اہم جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ جو اسلامی فکر کی نمائندگی موجودہ دور میں ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ہم جدید علوم کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تاکہ اس کے حوالے سے ہم اسلامی فکر کی، ہمارے فضلہ اسلامی فکر کی زمانے کے تقاضے کے مطابق صحیح نمائندگی کر سکیں۔ تو یہ بس میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔